नाज़रीन, इसराइल शदीद कमजोर हो चुका है, उसका डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है। तारीख में पहली बार उसकी जो कैजुअलिटीज हैं वो 1 लाख के करीब हुई हैं। उसकी सोसाइटी एग्जॉस्टेड है, उसकी आर्मी एग्जॉस्टेड है। इंटरनेशनली वो सबसे ज्यादा इस वक्त आइसोलेटेड पोजीशन के अंदर है। उसकी जो लेजिटिमेसी है वो पूरी तरह से चैलेंज हो चुकी है। जो वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन है वो उसके खिलाफ टर्न हो चुकी है। ये सारा कुछ इसराइल के साथ हुआ। इसराइल अपनी तारीख के सबसे कमजोर तरीन पोजीशन के अंदर इस वक्त है, लेकिन इस सब के बावजूद अरब्स इसराइल को नहीं रोक सके हैं। अरब्स इजलास जो है वो बुरी तरह से नाकाम हुआ। हमने उसके ऊपर तफसीली बात की। यानी इसराइल एक कमजोर तरीन पोजीशन के अंदर है, फिर भी अरब और अजम दोनों मिलकर भी इसराइल को जब वो नहीं रोक सके हैं, तो ये भी एक तारीख में लिखा जाएगा। यानी इससे बड़ा जवाल और इससे बड़ी पसपाई का कोई आलम हो नहीं सकता है। ये तमाम ममालिक जिनके अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, मुआहदे हैं और अमेरिकन इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये अमेरिका को इन्फ्लुएंस नहीं कर सके हैं। ये अमेरिका से सिर्फ सीज फार तक जो है नहीं मनवा सके हैं, और उल्टा अमेरिका ने ग्रीन लाइट दी इन पर जो है हमला करवाने के हवाले से। तो ये जंग रुकवाने में बुरे तरीके से जब फेल हुए, गो के उस इजलास में भी कुछ गैर मामूली स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट ले लिया गया है कि अब अपने ऊपर जब वो डिपेंड करना है और अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। और नॉर्मलाइजेशन के हवाले से डिस्कशन पहली बार जब शुरू हो गई है कि ये खत्म होनी चाहिए और शदीद पब्लिक दबाव है, तो पॉलिसी शिफ्ट तो आ चुका है। लेकिन जिस चीज की इमीडिएट जरूरत थी कि कोई ऐसा फोर्सफुल और सॉलिड एक्शन लिया जाए जो इसराइल को फौरी तौर पर रोके, जो अमेरिका को प्रेशराइज करे, वो इसमें फेल हुए हैं। और माजी में अरब हुक्मरानों ने ऐसे इकदाम लिए हैं, सिंगल हैंडली ऐसे इकदाम लिए हैं कि अमेरिका जो है इवन प्रेशराइज हुआ। इसमें बहुत बड़ी मिसाल जब वो जॉर्डन के फॉर्मर किंग की है, जिसमें हमास का ऑफिस वहां पर था। खालिद मिशाल जो है जो इस वक्त कतर में है, इनको 2 से 3 मरतबा पहले भी इसराइल जब असैसिनेट करने की कोशिश कर चुका है। एक बार जॉर्डन के अंदर 90s के एंड की बात है, जॉर्डन के अंदर इनको असैसिनेट करने की जब कोशिश की गई थी और इनको जहर दे दिया गया था। लेकिन मुसाद के लोगों को वहां पर खालिद मिशाल के जो गार्ड्स हैं उन्होंने पकड़ लिया, और फिर जब जॉर्डन गवर्नमेंट को पता चला और जॉर्डन किंग को पता चला, तो उन्होंने इतना बड़ा स्टांस लिया कि फौरी तौर पर इसराइल मजबूर हुआ कि वो एंटीडोट जो है वो खालिद मिशाल के लिए लेकर आया। और फिर जॉर्डन किंग ने कहा नहीं, अब भी नहीं, अभी भी मामला सेटल डाउन नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने हमारे सवाल के ऊपर किया है, तो अभी मामला आगे चलेगा। फिर इस एक्ट के बदले उन्होंने सैकड़ों वहां पर फलस्तीनी जो है रिहा करवाए। उन्होंने कहा नहीं तो फिर हम मुसाद के लोगों को सरेआम जो है वो यहां पर इनको निशाने इबरत बनाएंगे। यानी सिंगल हैंडली एक किंग ऑफ जॉर्डन ने इतना बड़ा एक्शन लिया, और इस तरह से अमेरिका और इसराइल, और उस वक्त भी नेतन्याहू था, बिल्कुल उसने तमाम अपनी शराह जब मनवाई। पहले खालिद मिशाल के लिए एंटीडोट मंगवाया, और अगर वो ना होता तो एक ऐसा जहर था कि ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। एंटीडोट इसराइल को लेकर आना पड़ा हंगामी, और उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भी बात नहीं बनी, अभी पहले उन सैकड़ों फलस्तीनियों को भी रिहा करो। इसराइल को रिहा करने पड़े। तो ये है वो ताकत जो इनके पास एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये खौफ, देखिए बुनियादी बात मैंने पहले आपको कर दी थी, सारी बात इस बात के ऊपर खड़ी हुई है कि चूंकि मोनार्कीज हैं और वो यरगमाल बन चुकी है अमेरिका के हाथों, इस खौफ में कि वो सारी चलती ही अमेरिका के ऊपर है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली ये मोनार्कीज जो है वो इसराइल के ऊपर चल रही हैं। तो इस चीज ने उनको जकड़ लिया। इवन आप देखें, ईरान ने फौरी रिस्पॉन्ड किया। टर्की के ऊपर अगर ये अटैक करेंगे तो आपको टर्की का रद्देमल भी नजर आएगा। तो जो एक एक्शन हो सकता था वो इन्होंने लेना था, नहीं ले सके मोनार्कीज होने की वजह से। तो अब ये सारी रुकावट जो है अब ये जाहिर हुआ कि ये सारी इधर ही है। तो अब ये खुद सोच रहे हैं कि भाई अब मामला जब आगे कैसे चलने हैं, क्योंकि पब्लिक का दबाव शदीद है। ये कब तक जो है इसको रोक कर बैठे रहेंगे। और नेतन्याहू तो कह रहे हैं वो दोबारा अटैक करेगा, ठीक है नेतन्याहू। और अभी मिस्र ने ये कह दिया है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे पास है, मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। और गजा में इस वक्त बताया जा रहा है कि 20,000 रेगुलर फौज जो दाखिल हो चुकी है, रेगुलर, और रिजर्व अलग से है, और जो बॉम्बिंग हो रही है, और लाखों फलस्तीनी वहां से डिस्प्लेस हो गए हैं। तो मिस्र ये कह रहा है कि हम भी टारगेट है। मिस्र ने भी ये बयान दिया कि हम इसराइल के निशाने के ऊपर हैं। ये वही मिस्र है जो इसराइल के साथ अमन मुआहदे लंबे करके बैठा हुआ है और अभी तिजारत कर रहा था। इस सारे अरसे के दरमियान इसराइल से तिजारत कर रहा था ये मिस्र, और फिर गैस डील की जिसको नेतन्याहू ने जब वो कैंसिल कर दिया। अब मिस्र कह रहा है हम निशाने के ऊपर है। तो ये कितनी बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक है, हिस्टोरिकल मिसकैलकुलेशन है जो इन्होंने की। इनको जरा अंदाजा नहीं था कि इसराइल के असल अज़ाइम जो है वो क्या है। आप कहते हैं हम भी टारगेट है, वो कहता है हम भी टारगेट है। तो आगे आने वाला टाइम बड़ा खौफनाक है। देखिए, कतर का जो मामला था वो तो एक अलग चैप्टर था ना जो ओपन हुआ। अब कतर ने कहा हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, कंडेम कर दिया, चलो ह्यूमिलिएशन हुई, वो चुप करके बैठ गए। लेकिन मसला तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असल जो मसला था वो तो फलस्तीन का था, वो तो गजा में बॉम्बिंग का था, गजा में जारी जेनोसाइड को रुकवाने का था। वो तो जारी है, बल्कि मजीद उसमें शिद्दत आ गई है। तो असल मसला तो वहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है। असल सवाल तो वहीं पर है कि उसको रुकवाने के लिए क्या करेंगे, और अगर नहीं रुकवा सकेंगे तो फिर मिडिल ईस्ट में आगे होने क्या जा रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात आपके सामने शेयर कर दूं, आपको एक बड़ी कंप्रीहेंसिव चीज समझाने के लिए। एक तो है ना डिक्लेयर्ड गोल्स
لیکن ایک ان کا انڈکلیئر گول بھی ہے، ون پالیسی، اور پورے ویسٹ کی ہے جس کو اسرائیل آگے پرسو کرتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ پالیسی بنائی بھی اسرائیل ہی نے تھی، ٹھیک ہے نا، چونکہ وہ جو پرانی ایک دشمنی سینکڑوں سال سے چلتی چلی آ رہی ہے، وہ بنیادی پالیسی کیا ہے، یہ انڈکلیئرڈ ہے، لیکن یہ سب سے اگر پرائم، سب سے پرفاؤنڈ لیول کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں کہ بھئی اتنی جنگیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، قطر جو کہتا ہے ہم جو آپ کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو بھی نہیں بخشا جا رہا، وہ پیچھے پالیسی کیا ہے، بنیادی پالیسی سمجھیے، آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آگے تیزی کے ساتھ بڑھیں گے۔ پالیسی یہ ہے، پچھلی سینچری سے چلتی چلی آ رہی ہے، جب سے یہ پہلی عالمی جنگ ہوئی ہے، سلطنت عثمانیہ کولیپس کرتی ہے اور اوورآل جو مسلم ورلڈ ہے وہ زوال میں چلی گئی ہے، اس کے بعد سے آج تک یہ زوال میں ہے۔ پالیسی یہ ہے کہ مسلم دنیا میں جو ریفارمز ہیں اس کو روکنا ہے، ریفارمز کو روکنے کے لیے مسلسل جنگیں جاری رکھنی ہیں، کیونکہ ریفارمز جب ہوں گی تو آپ ریویو کریں گے آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کریں گے، آپ علم، سائنس، تحقیق، اس کی طرف جب وہ بڑھیں گے، یہی وہ راستہ ہے جو عروج کا راستہ ہے، دوبارہ عروج کا راستہ یہی ہے۔ تو مسلسل جنگوں میں تو آپ سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں، آپ ادھر ادھر کیا دیکھتے ہیں، آپ کو تو بیٹھے ہوئے کب حملہ ہو جائے، سروائیول موڈ کے اندر ہے۔ تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ جو سارے سال تھے اس میں مسلسل جنگیں، مسلسل ایشوز، اور اسلامی دنیا کے اوپر اتنا بڑا زوال آ چکا ہے کہ اس کا شرازہ بکھیر دیا گیا ہے، اور عالمی سطح کے پر وہ بالکل یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، اس کی کوئی یونائٹڈ، اس کی نمائندگی بچی ہی نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ رہا، ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا، یعنی آپ کو اتنا بڑا آپ کے اوپر ڈیمیج ہوا ہے کہ آپ بکھر گئے ہیں، آپ کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیا انہوں نے۔ اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے کولڈ وار، اور کولڈ وار میں امریکہ کو سوویت یونین کے خلاف مسلسل جنگوں کی ضرورت تھی، اور وہ جنگیں ریلیجیس بنیادوں کے اوپر کی گئیں۔ افغانستان میں جو کچھ ہوا، سوویت یونین کے خلاف جو جنگ ہوئی، اس میں سارا ریلیجیس پہلو تھا نا۔ تو اب آپ دیکھیں اس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں، جو کچھ افغانستان میں ہوا سوویت یونین کے خلاف، اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ کیسے؟ وہاں پر جو آپ نے سارے ریلیجیس بنیادوں کے اوپر پیدا کیے، اس کے بعد انہوں نے مزید جنگیں، اس کا نتیجہ نکلا۔ مثال ایک اسامہ بن لادن کو لے لیں، اسامہ بن لادن انہوں نے بنایا، ساری سپورٹ آتی رہی، باقی ہسٹری میں نہیں جا رہے، سادہ سادہ ہم بات سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد 9/11 ہوا، الزام لگا اسامہ بن لادن کے اوپر، وار اینڈ ٹیرر شروع ہو گئی۔ اس وار اینڈ ٹیرر کے نتیجے میں کتنے ملک جو ہے وہ تباہ ہو گئے، اور جب اتنے ملک تباہ ہو گئے تو اس کمزوری کو دیکھ کر اسرائیل نے مزید چڑھائی کر دی ہے۔ تو وہ جنگوں کے نتیجے میں جنگیں، اور ان جنگوں کے نتیجے میں مزید جنگیں، اور آج تک ہم جنگوں کے اندر ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مسلم دنیا مسلسل ڈیفیٹ میں ہے، فرسٹ ورلڈ وار سے لے کر اب تک مسلسل ڈیفیٹ میں ہے۔ ویسٹ کے خلاف انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی ڈیسائسو فتح تو حاصل نہیں کی ہے، تو پھر یہ مسلسل ڈیفیٹ میں بھی ہیں، لیکن پھر بھی جنگیں کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں جنگیں چھیڑ رہے ہیں، یہ بہت عرصہ پہلے اسلامی دنیا میں یہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں عرب اور عجم دونوں میں یہ اتفاق ہو چکا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ ہم نے جنگوں کی طرف نہیں جانا ہے، ہم نے ریفارمز کرنی ہے۔ تو لیکن اسرائیل کو یہ قبول نہیں ہے کہ یہ ریفارمز کی طرف جائیں ایز اے ہول، کیونکہ جب یہ ریفارمز کی طرف جائیں گے اور یہ اپنے اصلی مقصد کو اور اپنی اصلی ڈگنیٹی کو اور اپنے اصلی مشن کو جب یہ پہچان جائیں گے تو ہماری دال کیسے گلے گی؟ یہ ہم تو ان کے جو یہ تو دوبارہ سے طاقت حاصل کر لیں گے نا، تو اس لیے وہ ان کو مسلسل جنگوں میں الجھا رہا ہے، پرووک کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قطر کہہ رہا ہے ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی، آپ جیسے کہتے ہیں کرنے کے لیے تیار، پھر بھی حملہ ہو گیا۔ سیریا کہہ رہا ہے جیسے کہتے ہیں کر لیں گے، وہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں سیریا تو یہ تو بہت برا بندہ ہے جو سیریا میں آ کر صدر بنا بیٹھا ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے ایران کے پر حملہ کر دیا۔ تو وہ کیوں جنگیں مسلسل جب لانچ کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے یہ بڑی انڈکلیئرڈ یہ پالیسی ہے۔ تو اس سے بھی اسلامی دنیا کیسے نمٹے گی، یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بات یہ وہ پتہ ہونی چاہیے ایک بڑے تناظر کے اندر۔ اور ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آپ کا چینل ہے، فلاں آپ کا چینل، نیچے کمنٹ کر رہے ہو، تو ہمارا کوئی چینل نہیں ہے، ہمارا صرف یہ آر پی پروڈکشن جو ہے، صرف یہ ہمارا چینل ہے، اور باقی اس کے اوپر لگا رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہمیں لوگ بتا رہے ہیں کہ چیزوں کو تروڑ مروڑ کر جب وہ پیش کیا جا رہا ہے، تو ہمارا صرف یہی چینل ہے، اسی پر ہمیں وزٹ کریں۔ باقی کسی چینل کے اوپر جب وہ کیا بات ہو رہی ہے اور ہماری ویڈیوز لگا رہے ہیں، اس کو آپ نے بالکل بھی درست نہیں سمجھنا ہے، جو اصل بات ہے وہ اسی چینل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، یمن نے پھر اٹیک کر دیا ہے، تل اویو کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، رمون ایئرپورٹ کے اوپر جب اٹیک کیا گیا ہے، اور سینسٹیو ٹارگٹس وہ کریں تل اویو میں ہم نے، اور ایلات کے اندر اٹیک کیا ہے، اور رمون ایئرپورٹ کے اوپر ہم نے دوبارہ اٹیک کیا۔ یہ یمن کہہ رہا ہے، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ساؤتھ میں اور رمون ایئرپورٹ میں اور باقی ایریاز کے اندر سائرنز سنے جا رہے ہیں، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے، اور یروشلم کے اندر سائرنز یمنی میزائل کی وجہ سے، سینٹرل ریجن میں فالوئنگ دا ڈیٹیکشن آف میزائل لانچ فرام یمن، یعنی پورا اسرائیل ایک بار پھر سائرن سے جب وہ گونج رہا ہے پورا اسرائیل۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ یروشلم کے اندر سٹیبنگ اٹیک ہوا ہے، اور وہاں پر ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے یروشلم میں ایک بڑا شوٹنگ اٹیک ہوا تھا 1-2 ہفتے قبل جو ہے، تو ادھر سے یمن نے اٹیک کیا، اور ساتھ جو یروشلم میں اٹیک ہوا ہے۔ جو حزب اللہ ہے ان کا رسپانس سامنے آیا ہے، کسی صورت سرنڈر نہیں کریں گے،
اور یہ لیبنیز گورنمنٹ یہ امریکہ اور اسرائیل کے مفادات میں کام کر رہی ہے یا لیبنن کے مفاد میں کام کر رہی ہے؟ اور امریکہ جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لیبنن طاقتور نہ ہو، اور سرنڈر از ناٹ ان آور ڈکشنری، یہ چھوڑ دیں، یہ تو ہماری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، پالیسی تو ہماری کیا ہوگی، یہ دو لفظ ہماری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. It is not true that Israel can implement its project in Lebanon and the region. اور یہ جو اسرائیل منصوبے بنا کر بیٹھا ہوا نا کہ یہ اپنا پورا پروجیکٹ جب وہ لیبنن اور ریجن پر امپلیمنٹ کرے گا تو یہ بھول جائے اس بات کو. تو یہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہیں. آپ کو اب دوسری طاقتیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی جو اسرائیل کے ساتھ لڑیں گی، اور ابھی بھی وہی لڑ رہی تھی. ان کا تو ٹیسٹ تھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے ہتھے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ اور جو بڑی ڈیولپمنٹس ہے کہ ایران کے جو ہائی آفیشلز ہیں، یعنی علی لرجانی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنڈ آف، یعنی ایک ہے نا فارن منسٹر، علی لرجانی بھی ایک سویلین لیڈرشپ ہے، لیکن یعنی ملٹری ٹرمز جو بھی ڈسکشنز ہونی ہیں اس انداز میں ایک بندہ جو مطلب آپ سمجھیں کمانڈر ہی گیا ہوا ہے، اب یوں سمجھ لیں ہے سویلین لیڈرشپ لیکن آپ سمجھ لیں کہ کمانڈر ہی گیا ہوا ایران کا. تو وہ وہاں پر ملاقات ہو رہی ہے. ساتھ ہی اہم ترین دورہ شروع ہو گیا ہے، امیر قطر جو ہے وہ جارڈن پہنچ گئے ہیں. ویری امپورٹنٹ یہ دورہ ہے کیونکہ جارڈن فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، جو ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے، جارڈن میں جنگ ہوگی، جارڈن میں ہوگی تو پورے مڈل ایسٹ میں ہوگی. سو امیر قطر جو ہے وہ جارڈن پہنچے. بہت ہی امپورٹنٹ یہ وزٹ ہے. قطرز لیڈر فلائز ٹو جارڈن آفٹر عرب اسلامک سمٹ. ابھی کچھ دیر میں جارڈن کے کنگ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی. تو عربز خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یعنی اصل ایشو فلسطین کا وہی ہے. یہ ہوتا نا کہ صرف قطر پر حملہ ہوا ہے، ادھر فلسطین کی جنگ نہیں چل رہی ہے، تو ٹھیک ہے قطر رسپونڈ نہیں کر سکا تو وہ چپ کر کے بیٹھ گیا، مسئلہ دب گیا. نہیں، مسئلہ تو جاری ہے، مزید بڑھ گیا ہے. تو اصل تو ان کے اوپر جو کوشچن تھا یا اصل جو ان سے ڈیمانڈ تھی کہ بھئی آپ فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو وہ بنیادی سوال اور بنیادی مطالبہ اور بنیادی پریشر اور بنیادی ڈیوٹی وہ تو وہیں پر ہے جو انہوں نے ادا کرنی ہے. اور اگر غزہ میں یہ سارا کچھ جاری رہا تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ اس کا نتیجہ اوورال کیا نکلے گا. اب مصر کی جو سٹیٹمنٹ آئی آپ ذرا دیکھیے. مصر کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجپٹ از دا ٹارگٹ ان پلانز ٹو ریڈرا ریجنل میپ. مصر بھی اس گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے، مصر بھی اس آرڈر کا حصہ ہے جو اسرائیل اپنا اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے ریجن کے اندر. اور اس فیل سمٹ کے بعد اسرائیل کے لیے کھلا میدان ہے، وہ اپنے لیے اب اس کو کھلا میدان سمجھ رہا ہے، نتیجہ جو بھی نکلے. لیکن اس کی اسسمنٹ یہ ہے کہ اب ہمیں کوئی طاقت نہیں روک سکی. یہ فلسطینیوں کو بچانے کیا آئیں گے، یہ اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکے تو چھوڑ دیں. تو ان کے پاس کوئی ایسی امیڈیٹ طاقت نہیں ہے، تو ہم نے اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اب مجھے بتائیں مصر کا کیا کرنا ہے. مصر کہہ رہا ہے کہ ہم بھی اسرائیل کا ٹارگٹ ہیں، اور جو ریجنل پلان ہے اس میں ہم بھی، ہمارے پر بھی اٹیک ہوگا، ہماری بھی لینڈ پر قبضہ ہوگا، ہم بھی گریٹر اسرائیل کا حصہ ہیں. یہ آج مصر کہہ رہا ہے. اب اس مصر کا کیا کرنا ہے جو تجارت تیز کر دی تھی، اس مصر نے، اس کی گورنمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ تجارت تیز کر دی تھی. اور جب اسرائیلی فوج رفح میں داخل ہو رہی تھی تو مصر کے کچھ آفیشلز نے بیان مجھے آج تک یاد ہے کہ یہ تو بس جا رہے ہیں اور اسرائیل تھوڑی دیر کے لیے جائے گا اور واپس آ جائے گا. مکمل خاموشی. اور مجھے بتائیں اس رپورٹ کا کیا کرنا ہے جو میڈیا میں آئی کہ ان تمام گورنمنٹس نے اسرائیل کو 1 سال کا ٹائم دیا باقاعدہ کہ ٹھیک ہے یار حماس کو ختم کر لو پھر ہم آگے بڑھ کر چلیں گے. اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اتنی بڑی ہسٹورک فولش پالیسی، اتنی بڑی مس کیلکولیشن کہ اسرائیل کو 1 سال کا ٹائم دے رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں جو آپ اکثر سوال پوچھتے تھے کہ رشیا اور چائنا کیوں نہیں آ رہے، اور پھر رشیا اور چائنا کدھر سے آئیں گے جب یہ ممالک ان کا ڈکلیئر مفاد یہ ہے کہ اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں یہ ساتھ کھڑے ہیں اور حماس کو ڈسٹرائے کرنے میں ساتھ کھڑے ہیں، تو رشیا اور چائنا کیسے آ جائیں گے؟ کس کے خلاف آئیں گے؟ نا اسرائیل تو آلریڈی ان کے اچھے تعلقات ہیں. اب وہ کیا مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کے خلاف آئیں گے؟ تو یہ تو انہوں نے اپنا بتایا ہوا تھا کہ ہم بھی حماس کو ڈسٹرکشن چاہتے ہیں اور 1 سال کا ٹائم دیا. یہ میڈیا رپورٹس لیک ہے. اس کو اب یہ کیا جواب دیں گے؟ اس پالیسی کو یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اور اس کا جو اب نتیجہ نکل رہا ہے، اسرائیل نے ٹائم لیتے اتنا غزہ ڈسٹرائے کر دیا اور اب وہ لاسٹ اٹیمپٹ اس کو کہہ رہا ہے فلسطینیوں کو. پاکستان نے نیٹو سٹائل ملٹری جو ہے اس کی پرپوزل دیا ہے. پاکستان ارج کریشن آف اسلامک نیٹو آفٹر دوحہ سٹائل. یہ آج پاکستان کی جانب سے پرپوزل جب وہ سامنے آیا ہے تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہی راستہ ہے کہ ملٹریلی یہ کھڑے ہوں. باقی اور امپورٹنٹ چیز ایک اور آپ سمجھیں، اگر اسرائیل کے ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ گولز پورے ہو جاتے ہیں تو اس کی ہیجمنی دنیا پر بھی اسٹیبلش ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ پوری دنیا ہی سے تو لڑ رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے اس بار وہ نہیں کر رہا، تو وہ پوری دنیا کے اوپر بھی اس کی ہیجمنی ایک طرح سے قائم ہو جائے گی. اور یہ اسرائیلیوں کا خواب ہے، زائنسٹ کا خواب ہے پوری دنیا کو جب وہ رول کرنا. اب نیتن یاہو کے ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ بہت ہی ڈینجرس ہے اس کو آگے یعنی صورتحال کو سمجھنے کے لیے. نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ اسرائیل سپر اسپارٹا سٹیٹس کے اندر جا رہا ہے. اسپارٹا جو ٹرم ہے یہ اسپارٹنز جو نیشن تھی اس کے حوالے سے یہ استعمال ہوتی ہے. اسپارٹا ٹرم جو ہے یعنی لو آن لگژری اینڈ ہائی ان ڈسپلن. یعنی جب کوئی ایک بڑا مشن آپ کے سامنے ہوتا ہے اور بے شک آپ کے اوپر جتنی بھی سختیاں آ جائیں، آپ آئسولیشن میں چلے جائیں، آپ کی اکانومی اچھی نہیں چل رہی، تو آپ لو آن لگژری چلے جاتے ہیں. آپ بس کھا پی کے گزارا کرتے ہیں، آپ اپنے لائف سٹائل کو نہیں دیکھتے، گھر کیسا ہے، گاڑی کیسی ہے، کاروبار کیسا ہے، اوورآل آپ کے پاس کتنی بنیادی سہولیات ہے. نہیں،
high in discipline, low in luxury. تو یہ نیتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل اس سٹیٹس میں جا رہا ہے. یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس کا بات کا مطلب کیا ہے, یہ کتنی ڈینجرس بات ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب سینکشنز بھی ہمیں روک نہیں سکتی, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں سینکشنز ہمارے پر لگنے جا رہی ہے تو ہم سیلف ریلائنٹ ہوں گے, ہم صرف سروائیول موڈ کے اندر ہوں گے, یعنی اپنا کھانا پینا نظام چلائیں گے اور لگژری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیں اور ان کو بھی دیکھیں, وہ جیسے بھی ہیں, آپ ذرا ان کی سوچ دیکھیں, آپ ذرا ان کی آئیڈیالوجی دیکھیں اور سوچ دیکھیں, ان کا جیسا بھی مشن ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے وہ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اور ان کو آپ دیکھیں عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں, اور جناب علی شان و شوکت, اور یہاں پر تو کسی سے بات کر رہے ہو نا کہ بائیک آؤٹ کرنا ہے, ایک بوتل کا ہی بائیک آؤٹ کر دو, تو اس پر بھی سوالات اٹھ جاتے ہیں, اچھا بوتل کا بائیک آؤٹ کریں. آپ ذرا دیکھیں نا ان کی آئیڈیالوجی دیکھیں, ان کا طریقہ کار دیکھیں. تو یہ نیتنیاہو کا اعلان ہے کہ بھائی یہاں پر تو سینکشنز بھی ہمیں روک نہیں سکتی. اور آج میں آپ کو یہ بات کروں کیونکہ سینکشنز کی بات میں نے پہلے کر دی تھی کہ سینکشنز بھی اسرائیل کو روک نہیں سکتی. جہاں پر اسرائیل آ گیا ہے, وہ بڑے طریقے سے دنیا کو یہاں پر لے کر آیا. امریکہ بھی اتنی آسانی سے اسرائیل کو روک نہیں سکتا. اگر امریکہ بھی آج یہ فیصلہ کر لے, جو کہ انہوں نے نہیں کیا, اور ٹرمپ انتظامیہ کرتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہی, لیکن اگر وہ کر بھی لے, امریکن انتظامیہ بھی اگر آج فیصلہ کر لے, تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا آج اسرائیل کو روکنا. وہ امریکہ کو بھی سیدھے ہو جائیں گے. ابھی تو امریکہ ان کے ساتھ چل رہا نا. تو یہ اسرائیل نے سب کو ڈبل کراس کیا, سب کے ساتھ پلے کیا, سب کو فول بنایا, اور کرتے کرتے وہ یہاں پر آ گیا. اسرائیل کا سب کو میسج یہی تھا کہ بس ہمیں حماس کو ختم کرنا ہے نا, حماس ختم ہو جائے گی, پھر باقی وہی معاہدے چلیں گے, ابراہم اکارڈ آگے بڑھے گا, یہاں پر انرجی ڈیلز ہوں گی, یہاں سے ایشیا سے یورپ تک راستے جائیں گے. سب کو انہوں نے فول بنایا. تو اب یہ نیتنیاہو کا خود اعلان ہے کہ ہم آئسولیشن میں جا رہے ہیں, سیلف ریلائنٹ ہوں گے, ویپن بھی یہیں پر بنائیں گے, انڈسٹری بھی یہیں پر ہوگی, سارا کچھ بس ادھر ہی گزارا ہم کریں گے, لیکن ہم جو ہمارا مشن ہے اس کو پورا کریں گے. اور مشن جنوسائیڈ ہے, گریٹر اسرائیل ہے. لیکن ان کی آئیڈیالوجی کا آپ سمجھیں. اور ادھر بھی دیکھیں جو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جن کے پاس لیجیٹیمیسی ہے, جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں, جن کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے, جن کی نیشنل سیکورٹی کے لیے ضروری ہے, وہ اپنے لگژری کو, اپنے تعیش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اور غفلت سے جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ایسوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو اگلی بات یہ ہے کہ کیا اسرائیل اب یہ جو اتنی ایروگنس دکھا رہا ہے کہ وہ اس آئسولیشن میں بھی جا کر گریٹر اسرائیل بنا لے گا, کیا یہ پاسبل ہے؟ ہیرڈز نے کیا لکھا ہے, It did not end well for Sparta and it will not for Israel either. یہ اسپارٹنز کے لیے بھی اچھا نہیں نکلا تھا اس کا اینڈ, اور اسرائیل تو پھر ویسے بھی جو کچھ کر رہا ہے اسرائیل کے لیے بھی اچھا نہیں نکلے گا. یہ ہیرڈز نے جواب دیا نیتنیاہو کو. اور جو اسرائیل کی سب سے بڑی ٹریڈ یونین ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اسرائیلی ٹریڈ یونین لیڈر ریجیکٹس نیتنیاہوز سپر سپارٹا ویژن. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل فضول ہے, اور ہماری سوسائٹی ایگزاسٹڈ ہے, اور گلوبل سٹینڈنگ ہماری تیزی کے ساتھ گر رہی ہے, اور ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے, اس دریا سے ہم گزر نہیں سکیں گے, اور اس میں ہم ڈوب جائیں گے. یہ ان کی ٹریڈ یونینز اس کی جو مخالفت کر رہی ہیں. تو جناب علی اسرائیل رکنے والا نہیں ہے. اسرائیل کو ان کے پاس طاقت ہے کہ یہ روک سکے. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہماری منارکیز ہے اور وہ گر جائیں گی فلاں فلاں فلاں. تو پھر کسی نے تو اسرائیل کے سامنے آنا ہے. تو وہ متبادل جو فورسز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں آگے بڑھیں گی, کیونکہ ایسے تو چل نہیں سکتا نا, یہ چپ کر کے بیٹھے رہے اسرائیل غزہ میں سارا کچھ کرتا رہے. اسرائیل بہت کمزور پوزیشن میں ہے, اور ان کے پاس پوری طاقت ہے یہ امریکہ کو انفلوئنس کر سکے. امریکہ کا بہت انٹرسٹ ہے ریجن میں, لیکن جب یہ سب کچھ قبول کر پھر بھی امریکن انٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے تیار ہیں, تو پھر امریکہ کیوں پریشرائز کرے گا اسرائیل کو؟ رشیا اور چائنا انتظار کر رہے ہیں. اگر یہ مڈل ایسٹ کے مالک اور باقی فیصلہ کرتے ہیں, بات مڈل ایسٹ کے مالک کے اوپر ہی ہے پہلے دن سے, اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو رشیا اور چائنا یہاں پر موجود ہیں اور وہ تیار ہیں. نیتنیاہو نے کہا چائنا یہاں پر ہیلپ کر رہا ہے, اور وہ مزید آگے آنے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ یہ فیصلہ کریں. اور یہ نہیں کر رہے تو معاملات ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں, اور بہت حد تک نکل چکے ہیں, اور باقی طاقتیں آ رہی ہیں مڈل ایسٹ میں, آپ کو نظر آئیں گی اسرائیل سے لڑتی ہوئی جو ہے وہ نظر آئیں گی, اور اسرائیل سب کے اوپر حملہ کرے گا. اور بھی دیگر خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے اگلی ویڈیوز میں. بہت ساری خبریں تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں, ریپڈ ایونٹس اب ہو رہے ہیں, مزید ہوں گے. یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے راز آگاہ کریں. اجازت, اللہ حافظ.